Assalamualaikum Wanderlusters. I am Sanya Nasir and today we're back with another episode. आज हमारे पास गेस्ट हैं Syed Ali Ehsan, who is a public policy and governance analyst and a passionate advocate for free market principles. With Ali today, we will explore how policies and good national policy practices at the government level can promote and facilitate the tourism sector in Pakistan. Thank you for joining us here today. پہلے میں اسٹارٹ کروں گی بائی آسکنگ یو اباؤٹ جنرلی اگر آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں. آپ کا بہت واسٹ ایکسپیرینس رہا ہے, یو آلسو ورک ایز اے جرنلسٹ کنسلٹنگ آئی ٹی سی میں, سو اپنی زبان یا تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دے سکیں. Alright, so میں presently for the last 10 years I'm a think tanker. Economic policy میں specialize کرتا ہوں میں, and I guess last 2 years, 3 years I've been working on e-commerce policy with the government. جو پریویس ای کامرس پالیسی تھی 2019 کی, اس کی سندھ اور بلوچستان میں امپلیمنٹیشن کے پلانز آئی میڈ اینڈ had them approved also from their cabinet, and then earlier this year I wrote the initial draft of the e-commerce policy for the federal government. So e-commerce policy is like my main area these days, and previously I also own a hospitality business. I have a short-term rental business. It's like Airbnbs in Karachi and Islamabad, and alhamdulillah I've had the opportunity to I've traveled abroad, but I've extensively traveled within the country as part of my previous career as a journalist. تو وہ جو 10 سال میں نے ایز اے صحافی لگائے ہیں, اس کے اندر I have worked with environmental agencies, I've worked with different organizations like WAPDA اور یہ Met Department ہے, and so they have weather stations all across, the Indus River, but specifically جو آپ کا border ہے, Chinese border ہے, ادھر سے لے کے نیچے گلگت والے روٹ کے اوپر. So I've had that really good intimate travel through that area. I've been to Balochistan, also been to areas that not a lot of people go to these days, like Waziristan and things like that. Wow. So yeah, it's been a good time. Yeah. Alhamdulillah. اچھا, آپ کا Airbnb کا بزنس رہا ہے, tell me about that. How has that been like in Pakistan and managing that? ویسے تو Airbnb itself is a very مطلب trusted company. اور کافی مطلب لوگ ریلائبل. میں پرسنلی ہر جگہ جا بھی whenever I travel I don't go to hotels, I always stay at Airbnbs. پاکستان میں بھی کبھی کبھی ڈسپوائنٹنگ ایکسپیرینسز رہے ہوئے ہیں, بٹ ابراڈ تو کافی مطلب ویل مینٹینڈ اور کافی اچھے اس حساب سے ہے. تو آپ کا لائک رننگ اٹ اینڈ دین ہینڈلنگ دی ریویوز اینڈ ہینڈلنگ دی کسٹمرز, وہ کیسا رہتا ہے؟ اور So I think Airbnb کا جو generally culture جو ہے نا, that's like I think the winning thing about Airbnb. They work very hard through their marketing and messaging کہ جو hosts ہیں اور guests جو ہیں, they don't feel like they're in a business relationship and more of a personal relationship. So I've been doing Airbnbs and other platforms also, but I have 2 rental properties here, 2 rental properties in Karachi. یہ progressively increase کی میں نے. So my experience was great, right? It was, I started in COVID times, and COVID times کے اندر there was like a really big boost. A lot of Pakistanis who were living abroad were wanting to come here and work remotely and live in Pakistan, So that was great. I had I would say I kind of had a little bit of support at that time کہ وہ because of that little boom میں نے جو بھی غلطیاں کرنی تھی, جو بھی ایکسپیریمنٹس کرنے تھے, ان کا I guess financial loss جو ہے وہ absorb کر لیا میں نے. So I had an opportunity to build up my facilities, and over time it's turned into a wonderful way to supplement my income, but also more importantly I think a great way to meet people. اچھے لوگ ملتے ہیں. اچھا, تو you stay in the house and you have guests over, or is the entire place given to the guests? I live in one of the houses in a separate section, but I don't live on all the properties, of course. Yeah, but you don't even have people living there either. It's just the caretakers over there. Yeah, caretakers, or usually if I have a relationship with the owner, so the owner might live there, and then a section of the house would be for Airbnbs. Depends on the owner of the property, right? So not all of them are owned properties. Arbitrage اس کو کہتے ہیں ہم. Arbitrage model ہوتا ہے where you
rent out a property and then you rent it out on long-term contract. It's लेकिन kind फिर of आप like subletting it. subletting, that's Yeah, correct, yeah. that's correct. So it's a very seasonal business Yeah. جو ہے tourism کا. And I guess we're going to be stepping into some kind of season right now. Yeah. ایک سے ہم نکل رہے ہیں دوسرے کے اندر ابھی ہم جا رہے ہیں. That's the time of year we're in. So apart from Ramzan, which is like completely dead, otherwise, you know, it's a great experience. And That's very interesting. تو کس طرح کے آپ نے observe کیے ہیں کہ ٹورسٹ آتے ہیں؟ Is that local people mostly or do you get foreign travelers? well, it depends on where your facility is, right? تو میری observations یہ ہیں کہ usually like I get most of my foreign customers, they come to F8, ٹھیک ہے, we're one of the properties. So it's central, it's safe, باہر walk کرتے ہی آپ کے سامنے مرکز آ جاتا ہے. That's what people want. A lot of them, جو local ہوتے ہیں, if they're going to come to F8, they're going to want to go to the embassy for an interview usually, right? کوئی ویزا کا انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اس پرپز کے لیے ٹھہرتے ہیں. But those are what do you call budget customers ہوتے ہیں. I have in Islamabad, I have a kind of a luxury kind of وہ set up. So I usually get a lot of foreigners جو بس پاکستان دیکھنے آئے ہوتے ہیں یا کسی کام سے آئے ہوتے ہیں. And sometimes they stay for a week, sometimes for 10 days, something like that. Yeah. Lekin in Bhairia, for example, towards Pindi, that is a place jahan pe you have a lot more budget customers, and because like the property is located near marquees and wedding halls, so you get those like 10-20 logon ke groups aate hain who would want to take up the whole house, you know, like you were saying. And پھر وہ شادی کے جو 3 functions ہوتے ہیں 3 دن کے لیے آتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں, they're gone. So there are lots of like ways to do an Airbnb. I've learned a lot over the years ke how to structure the properties, how to bifurcate them so that ہر قسم کا customer price point جو ہے وہ meet بھی کر سکیں اور you don't leave any money on the table. I think سب سے زیادہ ضروری وہ ہے کہ پیسے جو جیب میں نہیں چھوڑنے چاہیے اپنے اچھا. But that's very interesting that you do that, and especially as a host, like جو آپ کی اپنی personal property میں بھی جو آتے ہیں لوگ, اس میں you can get to meet so many different people from all over the world, more or less, right? That's right, that's right. I've hosted like nationalities from all over the world, including Europeans, but also آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ جو ہے وہ ویکیٹ کر رہا تھا افغانستان کو, تو a lot of Afghanis came to live in Islam Abad. ادھر سے وہ اپنے ویزاز اور اسائلمس کے معاملات جو ہے وہ کرتے تھے. تو during that time also we saw a little bit of a boom, and a lot of Afghani families were taking properties. What kind of host are you? Do you like to interact with the guests a lot, or do you like to just stay in your own space? Well, sometimes it's just safer to stay in your own place, because if you get too chatty with the guests, some people take advantage of it. Baat to ye. Lekin I've made great friendships through the years, and kisi na kisi point ke upar, if there is overlap of interest, so I find that a lot of the people on Airbnb are very remarkable people, especially the young people are like it's really refreshing for me. Otherwise I would not have any access to people like that if I was not in this business. Yeah. So let's move towards governance side and the freedom of movement, and how we can say that the freedom of movement is also kind of like the invisible infrastructure of tourism. کہ مطلب اگر ویزاز کی پالیسی ہو گئی یا ڈفرینٹ روڈ ایکسیس ہو گئی یا چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو گئی, اس میں پریڈکٹیبلٹی, ریلائبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی اور کنسسٹنسی ان دی امپلیمنٹیشن اینڈ دی پریکٹسز آف دا پالیسی, جو بھی رولس ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بیکاز اس سے اگر اس میں ایک بار غلطی ہو جائے یا انکنسسٹنسی ہو جائے تو ورڈ آف ماؤتھ سے آپ کا مطلب برا اوپینین جا سکتا ہے, فارم ہو سکتا ہے. یا سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے میں, ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا پالیسی ہے, ہمیں پوری انفارمیشن نہیں ملتی, یا بہت زیادہ چینجز ہوتے رہتے ہیں ان دی رولس, ان دی ریگولیشنز all the time. Exactly. So what would you say کہ how do you think governance is linked to that, and how we can maintain that consistency in order to increase tourism? Well, آپ کو مطلب میں بتاؤں گا کہ even in the think tanking work that I do, میں I come from this like line of thinking. We're called libertarians. Libertarians are generally like very pro freedom of everything. ٹھیک ہے, freedom of movement, freedom of enterprise, Freedom of trade. freedom of trade, freedom of association.
freedom of speech and all of these things, and that is an issue. اس ملک کے اندر جو ہے نا آپ کو freedoms کے اوپر جو ہے نا بہت سارے curbs جو ہیں کسی نہ کسی فارم کے اندر نظر آ جاتے ہیں. یا تو وہ آؤٹ رائٹ جو ہوتا ہے اسٹیٹ جو ہے وہی انٹرفیئر کر دیتا ہے, یا پھر چیزیں ایکسیسیبل نہیں ہوتی, کنوینئنٹ نہیں ہوتی, اینڈ سو پیپل گیٹ ان ٹو دس ہیبٹ آف not really valuing their freedom or not being able to take advantage of it. اب اس کانٹیکس کے اندر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا ویزا پالیسی کا میجر ایشو ہے. ادھر کوئی یورپین نارتھ امریکن آتا ہے تو اس کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہے ان کو in the case of Americans, I think they are largest trading partner. ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹس ادھر کرتے ہیں, لیکن when it comes to an American visiting Pakistan, اسلام آباد, تو ان کو سٹیز تک وہ رکھا جاتا ہے, محدود رکھا جاتا ہے. they can't really go out and explore the country, and there is a lot to explore. اور اتنی ڈائیورس ٹرین اور اتنی ڈائیورس ایکالوجی ہے اس ملک کے اندر. اور لیکن آئی تھنک ٹورزم جیسے سبجیکٹ جو ہے وہ اب ہوتا بھی پروونشلی ڈیل ہوتا ہے, تو جو لوگوں کی جو ایکسیس ہے نا ٹو ورڈز آل دیز ٹورزم سائٹس, دیٹ از اے میجر ایشو. ایز اے لبرٹیرین جنرلی آئی وڈ سے کہ اسٹیٹ کی انوالومنٹ کم از کم ہونی چاہیے ان معاملات کے اندر, اور جو انوالومنٹ ہو وہ زیادہ تر آٹومیٹڈ ہو, اور جو رولس ہوں اس کے اراؤنڈ وہ زیادہ تر سمپل ہوں اور کم ہوں, ٹھیک ہے. سو واٹ وی وری اباؤٹ, ٹھیک ہے, ایز اے کنٹری جو ہے پالیسی لیول کے اوپر وی آر ویریڈ اباؤٹ آور سیکورٹی. ہمیں سیکورٹی کا مسئلہ ہے, تو ہم فارنرس کو اس طرح سے اسپیشلی لیتے ہیں. دس از ناٹ نیو, سارے کلچرس کے اندر اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. فیمسلی averse cultures like Japanese ہیں, وہ ان کو بہت ڈر لگتا ہے فارنرس سے. Okay, they're opening up. They're opening up, but then اس کا reaction, counter reaction بھی آیا, پیچھے protest وغیرہ بھی ہوئے ہیں. Society میں I think there's a problem, like in the government is encouraging people coming. So یہ آپ دیکھو گے کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے اب جو نئے یورپ میں اتنا اینٹی ٹورسٹ موومنٹس ہو رہی ہے, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. امیگرینٹس کا زیادہ ہے اس سائڈ پہ بھی, کیونکہ وہ اکوموڈیشن لے لیتے ہیں. یہ ایئر بی این بیز کا فینومینون ہے ایکچولی, کہ ایون ان نیو یارک لائک ان کو اتنا زیادہ فیس کیا, ایوریبڈی وانٹیڈ ٹو میک این ایئر بی این بی انسٹیڈ آف رینٹنگ اٹ ٹو اے نارمل پرسن. تو وہ اٹس مور منی, اٹ میکس مور منی. تو پھر انہوں نے رینٹ کنٹرولز اپنے ملکوں میں وہ پہلے کے امپوز کیے ہوئے تھے, وہ پھر بالکل ارریلیونٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے لوگ ایئر بی این بیز چلا لیتے ہیں کہ رینٹ کنٹرولز کے حساب سے پرائسنگ نہ کرنی پڑے, اینڈ بیکاز آف دیٹ دیر از اے ہاؤسنگ شارٹیج. سو یہ جو بڑے بڑے سٹیز ہیں ان کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاؤسنگ شارٹیجز کریٹ ہو جاتی ہیں. پیرس کے اندر از آلریڈی ویری کراؤڈڈ دیئر, اینڈ یہ ہے مسئلہ مسائل. I remember I was living as a student, اور آپ کو گھر نہیں, مجھے لاسٹ ڈے تک میں I did not have a place to stay. تو وہ ٹراما مجھے یاد ہے. I can imagine, yeah. So yeah, coming back to freedom of movement, and جو آپ نے جیسے ایگزامپل دی کہ امیریکنس کے لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آگے پڑھ سکے. سو اگر آپ گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی دیکھیں, سو آئی آلسو کین انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے ایک تھریٹ تو ہے, اور ہماری ریگولیٹری یا جو بھی سیکورٹی ہے مے بی اٹس ناٹ دا موسٹ ایفیشینٹ ان وی کین مے بی سے. تو کہاں پہ ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن, ویئر ڈو وی سے کہ اچھا یہاں پہ چلو وی وانٹ ٹو پروموٹ ٹورزم, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی کانٹ, مطلب ہم نیشنل سیکورٹی کو بھی نہیں تھریٹن کر سکتے. ویل دیکھیں اس میں جو ہے نا لائک سو آور بارڈر پالیسی آئی گیس آپ اس کو کہہ لو از کمپلیکیٹڈ بائی ٹو تھنگز میجرلی. ایک جو ہے وہ انڈیا اینڈ آن ون سائڈ, اینڈ دین افغانستان مور ریلیونٹ آن دی ادر سائڈ. اب افغانستان کے ساتھ جو ہمارا پالیسی رہا ہوا ہے پاسٹ کے اندر, اٹ ہیز allowed for a lot of free movement across the border, but then that is the reason why we have all the security issues that we have in the first place. So وہ border progressively over time وہ fence بھی ہو چکا ہے, اور اب جو ہے ٹریفک کنٹرول کرنا تھوڑا سا زیادہ آسان ہے اور زیادہ افیکٹو ہے. لیکن جو کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ یو جسٹ کم اپ ود اے سیٹ آف رولس. the government needs to have, and the federation کا کیونکہ وہ نہیں ہے مین ٹاپک نہیں ہے, تو فیڈریشن یوزلی وڈ ہیو دس آئیڈیا کہ یار مجھے ٹورسٹ چاہیے اپنے ملک کے اندر. دیٹ مینس کہ مجھے اپنی امیگریشن پالیسی تھوڑی سی ریلیکس کرنی پڑے گی, اور ہوئی بھی ہے کچھ حوالے سے ان دا پاسٹ. لائک فار ایگزامپل گروپ ویزاز آر دیر, تو اف یو اپلائی فار اے گروپ ویزا تھرو اے ٹریول ایجنسی, دیٹ از آئی تھنک slightly easier way to come to the country. لیکن بات یہ ہے کہ اٹس سچ اے لارج کنٹری اینڈ دیر سو مینی تھنگس ٹو سی, اینڈ اس طرح تو نہیں ہے کہ ہماری ساری ٹورسٹ سائٹس جو ہیں وہ فلی ڈیولپڈ فار اے سرٹن ایکسپیرینس ہیں. جیسے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر
فار ایگزامپل بہت زیادہ وہ ڈیولپمنٹ ہے اراؤنڈ دا ٹورزم انڈسٹری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ فار ادر کنٹریز, جیسے کہ بالی انڈونیشیا کے اندر, یو نو دس از cities that live on tourism. سری لنکا پورا جو ہے ٹورزم کے اوپر چلتا ہے. تو گورنمنٹ کا ویژن جو ہے وہ مسنگ ہے, اور پھر پروونشل گورنمنٹ کا فردر ویژن جو ہے وہ مسنگ ہے. بہت زیادہ ریڈ ٹیپ اور بیوروکریسی والا سیکٹر ہے یہ, اور اس کے اندر بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سسٹم کے اندر سے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو میرا جو خیال ہے فرینکلی وہ یہ کہ 60 to 70% جو ٹریول ٹورسٹ ایجنسیز اور پرسنل ہیں, جو بزنس انٹرپرینورشپ والے لوگ ہیں, یہ سارے انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. یہ لوگ لیگلی رجسٹرڈ نہیں ہیں, لیکن کیونکہ ان کو مارکیٹنگ چینلز اویلیبل ہیں تو اس کے تھرو یہ اپنے بزنسز چلا لیتے ہیں. اب گورنمنٹ کو تھوڑی سی اس کے اوپر کنسرن ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ انفارملی بزنسز چلا رہے ہیں اور ان کو نہیں چلنا چاہیے, لیگل کام نہیں ہو رہے, یہ نہیں کہہ رہا میں کیا کرمنل کام نہیں ہو رہے, لیکن ان کو یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ ان کے کتنے فضول رولز ہیں کہ ان کے رولز کے تھرو کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. اینڈ یہ گورنمنٹ کا میجر جو ہے یہ فیلئر ہے. اس فیلئر کو ایڈریس کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ایک جو ہے نا ایک پالیسی فرم اور کلیئر پالیسی ہونی چاہیے, اس میں زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہونی چاہیے. ادھر ویسی کوئی نہیں آنا چاہتا, اور اگر آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل کر دیا ہے. اینڈ اٹس ایکچولی افیکٹنگ a lot of people, ان کی روزی روٹی جو ٹورزم سیکٹر کے اندر ہے, پورا گلگت بلتستان ہنزا سائڈ جو ہے, like they make their money and their whole livelihood from this. مجھے یاد ہے جب عطا آباد لیک کا ڈیزاسٹر ہوا تھا تو اس ٹائم پہ وہ تھوڑا سا کٹ گئے تھے, ہنزا جو ہے وہ کٹ گیا تھا فرام دا ریسٹ آف گلگت, اینڈ ان کا کباڑا نکل گیا تھا ادھر. جو چھوٹے چھوٹے ہوٹلس تھے جن کی وجہ سے ان ٹاؤنز میں اکانومیز چل رہی تھیں, like they were going bankrupt and They survive on tourism. they survive on tourism. Generally, Pakistan as a whole country, and then Pakistanis themselves as well, we're not used to tourism or being a tourist destination. We're not used to being a tourist either. So I think it's going to take us time to get there anyway, even for the government to catch up, کہ یقین آ جائے کہ ہاں ہم بھی ایک ٹورسٹ کنٹری بن سکتے ہیں, ہمارے پاس آ سکتے ہیں لوگ. اور اس کے لیے why do you think there are so many hurdles یا bottlenecks کیوں ہیں؟ It's just bad policy. ایک چیز ہے جو گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے تو اس کو وہ زیادہ زور سے کنٹرول کرتی ہے. پاور از موسٹلی ان پلے, بیوروکریسی از موسٹلی ان پلے, ریڈ ٹیپ جو کریٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ یو کین ایون سی, مے بی میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب میں کسی ملک جا رہا ہوتا ہوں تو دیٹس اے لاٹ لائک مور ویلکمنگ انوائرمنٹ. جو ویزا آفیسرز ہوتے ہیں دے آر آلسو لائک ناٹ as long as US نا نہیں, یو ایس کے اندر نو نیور ہیڈ اے پرابلم. آج کل تو بہت مسئلہ چل رہا ہے. نہیں, آج کل وجوہات ہوں گی, بٹ دس از اونلی اے مومنٹ ان ٹائم. آئی ٹیل یو لائک پاکستان میں اگر آپ کو ویزا ملے گا, آپ کو 30 days کا ملے گا, 60 days کا ملے گا. آپ کو امریکن ویزا جب ملے گا تو 5 سال کا ملے گا آپ کو. سو دے ہیو اے ویری ڈفرنٹ وے آف لوکنگ ایٹ دا سبجیکٹ. نا ونس دیو کلیئرڈ یو تو دیو کلیئرڈ یو, اینڈ دین یو کین گیٹ یور ویزا رینیولز. اٹس ناٹ ہیپننگ ہیئر. ادھر اس طرح نہیں ہے, ادھر جو ہے کچھ اور ہے. میں نے تو دیکھا ایسے بھی ہے کہ ادھر فورن فیملیز جو ہیں وہ رہ رہی تھیں, مے بی لائک فورن فیملیز ود لائک 5-6 kids, اور وہ پچھلے 7-8-10 سال سے رہ رہی تھیں. ون آف دیز فیملیز یوز ٹو لائک گو ٹو اسکول ود مائی سن ایٹ ون ٹائم, بٹ آفٹر 5-6 years ٹھیک ٹھاک انہوں نے پاکستان کو بھی پروموٹ کیا, ٹھیک ٹھاک ہر جگہ پہ اچھی باتیں بھی کی, ساری فضولیات بھی صحیح سسٹم کی, اور پھر بھی ان کو جو ہے ان پہ نکال دیا. سو دیر از a lack of gratitude and the government is very insensitive. گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آتی اور کبھی بھی شاید نہیں آئے گی کہ جو پالیسیز وہ لے کر آتے ہیں اور جو ڈسکریشنز وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان سے ریئل لوگ کتنے برے طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. اب یہ ملک جو ہے لائک ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی لٹریسی اتنی ہائی نہیں ہے, لیکن جو لٹریسی ہے 50% ہے, 60% ہے, اسلام آباد 80-87% ہے, یہ سارے انگریزی بولنے والے لوگ ہیں, اور یورپینز اور نارتھ امریکنس کے ساتھ بہت ایزیلی کنیکٹ ہونے والے لوگ ہیں. اور جتنی بھی پرانا جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں وی ڈو ویل ان دیم. ہم لوگوں کے جو لوگ آئی ٹی شائٹی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں, دیر پیپل ہو ہیو اسٹڈیڈ انگلش, ان کو پتہ ہے کہ زبان کیسے بولتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اپنا روزگار اکٹھا کرتے ہیں. سو ود آل آف دوز تھنگس دیر, اینڈ ود سو مچ کلونیل ہسٹری, with so much pre-colonial history جس کے اندر مغل آرکیٹیکچر اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, اور پھر further back than that جب پری مغل ایرا کی بھی بہت سارے آرٹیفیکٹس ہیں, بدھسٹ سائٹس ہیں, religious tourism بہت زیادہ بہت زیادہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, لیکن
کوئی روک لے اگر ایکسٹریمسٹ کو کہ ان سائٹس کو ڈیمیج نہ کریں اور کنٹروورسی نہ کریٹ کریں. سیکھ ٹورزم ہے ویسے آئی وڈ سے. سیکھ ٹورزم ہے, گورنمنٹ نے بہت ہی ایک کوارنٹین انوائرمنٹ کے اندر اس کو جو انیبل کیا ہے. اٹس لائک اے ببل ایٹ دا بارڈر. But it's because it's through with India mostly. So that's also slightly understandable. Not to be a sympathizer with the government, lekin generally I kind of it makes sense کہ اگر انڈیا کے ساتھ ٹورزم کر رہے ہو اور اتنی فری موومنٹ ہو رہی ہے تو there has to be a lot of checks and there has to be a well it's just free movement in that area, right? So مین لینڈ پاکستان میں تو یہ لوگ نہیں انٹر کر سکتے. تو اس طرح کی اگر آپ نے وہ اجازتیں بنانی اور اس طرح کی رعایتیں بنانی, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو ہیو اینی لانگ ٹرم امپیکٹ. بلکہ کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر جب ادھر کوئی مسئلہ ہوگا ان ٹورسٹ ایریاز کے اندر یا تو وہ سب کچھ بند ہو جائے گا اور ایک دن میں بند ہو جائے گا وہ. Let's hope that doesn't happen. اچھا, ڈی سینٹرلائزیشن کے بارے میں what do you think? ہمارے پاس اتنی ڈیورسٹی ہے, اتنا ہر کلو میٹر پر چینج ہو رہا ہے, کلچر چینج ہو جاتا ہے یا اس کی پریکٹسز چینج ہو جاتی ہیں یا وہاں کی ٹورسٹ اٹریکشن چینج ہو جاتے ہیں. لائک یو سیڈ ایز ویل کہ پوٹینشیل تو ہے, کافی زیادہ پوٹینشیل ہے, اس کو مارکیٹ ہم صحیح نہیں کر پاتے یا اگر ہم اس کو زیادہ انویسٹ نہیں کر پاتے دیٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. سو اگر لوکل لیول پہ اگر پالیسی تو خیر آبویسلی نہیں, لیکن رولز اینڈ ریگولیشنس یا لوکل لیول پہ پریکٹسز ہو یا انٹرونشنس ہو گورنمنٹ کی, تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ڈی سینٹرلائزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایز اے پرنسپل تو آئی ایم ان فیور آف ڈی سینٹرلائزیشن. اور سب سے زیادہ ڈی سینٹرلائز یونٹ جو ہوتا ہے اسٹیٹ کا وہ ایک انسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایک انسان جو ہے وہ انیشیٹو اپنے اینڈ کے اوپر لے سکے اور اس کو کامیابی سے کمپلیٹ کر سکے تو نتھنگ بیٹر دین دیٹ. لیکن obviously there are some things that are better, they work better جب وہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. خاص طور پہ انفارمیشن کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ ڈیل ہو سکتے ہیں. centralized databases are good databases and centralized قسم کی services that are data based are good services. اینڈ ایون گورننس کے اندر کچھ اس طرح کے میٹرز ہوتے ہیں جو سینٹرلی زیادہ اچھے ڈیل ہوتے ہیں. بٹ لیکن اگر اسمال اسکیل پہ دیکھیں, مطلب اگر جیسے کہ اگر زیادہ لوگ آ گئے ایک پرٹیکولر سٹی میں یا ایک پرٹیکولر پروونس میں کہ کم آ جائیں یا ویدر وارننگز جو بھی ارلی وارننگ سسٹمس, اس حساب سے اگر زیادہ اس کو ہاں تو دیکھیں جو ہمارا ویل کوئنسیڈنٹلی اب دو چیزیں ہیں. جیسے کہ ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے دیٹس اے پروونشل ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے. تو آپ سمجھو کہ ایک طریقے سے جو ٹورسٹ سروسز کی پالیسیز ہیں وہ تو آپ کی لوکلی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. جو امیگریشن ہے دیٹ از اے فیڈرل سبجیکٹ. تو امیگریشن کے معاملے کے اندر چلو ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دیئر فالٹ بٹ ایوری تھنگ ایلس از دیئر فالٹ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پروونشل ہو گیا. اینڈ دین دیر از آلسو اندر ایسپیکٹ میرے تھوڑا سا دماغ سے نکل گیا بات کرتے ہوئے, لیکن جو ڈی سینٹرلائزیشن کا ایسپیکٹ ہے نا, اٹس اونلی اٹ بیکمز امپورٹنٹ جب آپ کو لوکل نالج کی ضرورت ہے. اب پاکستان میں کہتے ہیں کہ تقریباً 100 کلومیٹر, کیونکہ لوئسٹ مطلب سی لیول سے شروع ہوتے ہوئے یو ہیو دا ون آف دا ہائیسٹ انکلائنز ان دا ورلڈ, رائٹ. وہ بہت ہی اوپر چلا جاتا ہے. تو اس طرح جب آپ جاتے ہو شہر کے وہ ملک کے اندر اینڈ اٹس آل وہ تھرو دا کورس آف دا انڈس, تو ہر 100 کلومیٹرس کے بعد نا ساری ایکالوجی اور فلورا اور فونا چینج ہو جاتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے ہائی ویز ادھر سے گزرتے نہیں ہیں, ہمیں خود نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا کیا سائٹس ہیں. بلوچستان تو کمپلیٹلی ان ایکسپلورڈ ہے اور اس میں بہت پاکٹس آف بیوٹی اینڈ امیزنگ تھنگس آر دیئر. سو اب ادھر جو ہے اٹس دا ریسپانسبلٹی آف دا, میرا خیال ہے کہ جو ڈفرینٹ انٹرپرینورز ہیں وہ جب انٹرسٹ لیں گے اور کام کریں گے تو وہ یہ جو اپرچونیٹیز کریٹ کر لیں گے. لیکن ان کے راستے میں جب آتے ہیں نا ایشوز, جیسے کہ آپ نے ایس سی سی پی کے اندر اپنی کمپنی رجسٹر کرائی لیکن آپ کو پھر بھی ڈی ٹی ایس سے جو ہے آپ کو ٹورزم کا لائسنس چاہیے کسی نہ کسی قسم کا, اور پھر وہ اس لائسنس کو لینے کے لیے آپ کو انسپیکشنز کرانی ہے. آئی نو کہ دیز تھنگز آر امپورٹنٹ, بٹ ان لوگوں نے انسپیکشن بھی اگر اگری کیا کرنے کو تو یہ 3 مہینے بعد آ کے کریں گے جب ان کا لاہور سے پنڈی کا چکر لگے گا, وہ جو 4 انسپیکٹرز ہوں گے اس دفتر کے اندر. سو دا سسٹم از میسڈ اپ, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کمپیریزن ڈفرینٹ کنٹریز کا بتا دوں تو لائک ابھی میں ریسنٹلی جکارٹا گیا تھا, انڈونیشیا گیا تھا.
تو it was just like online گیا ہوں میں نے تقریباً 1 منٹ میں اپلیکیشن فل کی ہے, 6 days کے بعد میرے پاس ایک ای میل کے اندر آٹومیٹکلی آ گیا کہ آپ کا ویزا ہو گیا. I didn't have to get any stamps on my passport. For Jakarta, it's so easy. So the best airports in the world. And مجھے تو ڈپریشن ہوئی جب میں ابو دھابی گیا کہ جکارٹا ایئرپورٹ از سو گریٹ. Really? Yeah, I'm not kidding you. It's cheaper, it's cleaner, it's more streamlined. Wow. Excuse me. تو you need to give. یہ لوگ جو ہے اپنے ملک چھوڑ کے آئے ہوئے لوگوں سے تو اپنا گھر نہیں چھوڑا جاتا اور کنفیوز ہو جاتے ہیں روڈ تک. تو you want to give them a seamless experience. ٹھیک ہے, and it can't be too expensive and it has to be of a higher quality. And ہم لوگ تو ادھر جھنڈی بہت ساری برداشت کر لیتے ہیں کھانے کے حوالے سے. چلو کھانا کچا ہے تھوڑا سا پھر بھی کھا لیا, یا گندگی ہے تو پھر بھی گزارا کر لیا. ڈونکی میٹ ہے تو اس کی اپنی نیوٹریشن والی ہوتی ہوگی جو اتنا کھایا جا رہا ہے. لیکن یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, کھانے کو ٹرسٹ کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے ریسٹورینٹس کے اوپر اگر سرٹیفکیٹس نہ لگے ہوئے ہو یا کوئی نہ کسی قسم کی کلیئرنس نہ ہو تو وہ بھی اٹ امپیکٹس پیپل بیڈلی. اینڈ ہم لوگوں کے تو چلو وی لیو ہیئر تو ہمارا ایک لوکل نالج ہے اس میں ہم گزارا کر لیتے ہیں. ناٹ ایوری بڈی کین ڈو دیٹ. اور اسپیشلی جو جگار سسٹم ہے وی آر اونلی یوز ٹو ڈوئنگ دیٹ. باقی کے لوگوں کو نہیں پتا. دے نیڈ اے سیٹ پراپر ایس او پی کہ اس طرح سسٹمیٹکلی چلنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جگار از لائک پتہ ہے انڈیا کے اندر یہ بڑا اس کو بڑا پرائڈ بیچ کا لیتے ہیں, لیکن وہ جگار سے نیکسٹ لیول کرتے ہیں, وہ انلیگل لیول پہ لے کے جاتے ہیں. یہاں تو پھر ہم لیگل. آئی تھنک جگار کلچر جنرلی جو ہے نا ہے برا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں نا آدھی چیزیں کرنا, کلیئرلی تھنک آؤٹ نہ کرنا, لمیٹیشنس میں کانسٹنٹلی اپنے ویژن کو ڈیولپ کرنا, یہ اتنا اچھا کلچر نہیں ہے. اور اینڈ آئی تھنک پاکستانیز ڈیزرو بیٹر. بہت اچھا ملک ہے ہمارا اور بہت اچھے لوگ ہیں. اور وی وٹ اینڈز اپ ہیپننگ از کہ ہماری بیوروکریسی رولز ڈیفائن کرتی ہے اور دے آر ناٹ دا بیسٹ آف اس. ٹھیک ہے, اینڈ جو ہمارے کلچر کے ایسپیکٹس جو لوگوں کو نظر آتے ہیں دوز آر ناٹ دا بیسٹ آف آر کلچر. کیونکہ ہمارا جو سب سے اچھا کلچر کا حصہ ہے وہ تو چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ تو گھروں میں ہی صرف رہ سکتا ہے کیونکہ باہر جیسے ہی نکلتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. What are we doing right? What are we doing right? In terms of tourism. I think domestic tourism کے point of view سے things are not so bad. Road connectivity is good. And لوگوں کا ہے ٹرینڈ ادھر کہ لوکل ٹورزم کا ایک نظام سا ہے. پیپل گو آؤٹ آف دیئر ہومز اینڈ دے ول وزٹ پلیسز ان دا ناردرن ایریاز. اسپیشلی اسلام آباد میں رہتے ہوئے تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا. سو کلچر اچھا ہے ہمارا ٹورزم کا انٹرنلی. we want to be tourists, we want to go to places, enjoy ourselves. Do you think کہ ہمیں تمیز ہے ٹورسٹ بننے کی؟ نہیں, تمیز کوئی بھی نہیں ہے. صفائی کی تمیز بالکل بھی نہیں ہے. اینڈ دیٹس اے بگ پرابلم. اور اس کو دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ کو کسی طریقے سے. دیر از اے لاٹ دیٹ گورنمنٹ کین ڈو اٹ سیلف. کریکولم میں ڈال سکتے ہیں. کریکولم آپ تو لانگ ٹرم سولوشنس کی بات کریں نا, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن وہ تو پھر لانگ ٹرم کلچر میں ملٹیپل چیزیں ٹھیک کرنے کو ہے. لیکن اگر فیئر میڈوز میں اگر جوس کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں تو کم از کم اس کے لیے اگر اسلام آباد کے اندر ایک سیکٹر کے اوپر, ایک چھوٹے سے سیکٹر کے اوپر 60 to 70 مالی جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیے جا سکتے ہیں تو ادھر بھی 4 لوگوں کو جو ہے ڈیزگنیٹ کیا جا سکتا ہے. پرائیورٹی کی بات ہے. فرام یور پرسنل ایکسپیرینس ایز این Airbnb ہوسٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ کین دا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ یو اور یور گیسٹس ان یور انٹائر ایکسپیرینس کہ جب وہ آ کے رہتے ہیں, اسپیشلی اگر فارن ٹریولرز آتے ہیں یا لوکل بھی آتے ہیں, تو ہاؤ کین دا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ دیٹ سائڈ آف دا بزنس؟ Well, I don't really know if the government can facilitate. I think کچھ رول چینجز ہو سکتی ہیں جس سے کچھ فائدہ ہو جائے. فار ایگزامپل جیسے کہ اس پنجاب کے اندر if you have a house that has 10 rooms or more rooms, then you can go to Directorate of Tourism Services and ask them کہ یار مجھے جو ہے نا 1 star ہوٹل کا جو ہے وہ اسٹیٹس دے دو. تو یہ جو ہے مطلب 10 rooms is still a lot of rooms. ٹھیک ہے, ہوتے ہیں آج کل. ہاں 2 کنال والے گھروں کے اندر نارملی اس طرح کی 10 bedrooms or 10 rooms in general? 10 bedrooms, but and even in general you can convert them into bedrooms. All you need is plumbing in the right places and things like that. تو یہ تو ہوتا ہے, اس طرح کا آپ کر سکتے ہو.
لیکن آئی تھنک کہ لائک فار اسمالر بزنس اینڈ اسمالر بزنس مطلب آپ کے ملک کی کیپیسٹی کی بات ہے نا. سو اف یو ہیو لائک 100 ہومز ان دا کنٹری اور ان میں سے جو 100 ہومز ہیں وہ 100 کے 100 میں لوگ رہتے ہیں لیکن وہ 50% کیپیسٹی پہ یوز کرتے ہیں, ایک فلور چھوڑ دیتے ہیں خالی, تو وہ اٹ کین بی رینٹڈ آؤٹ. ناؤ اگر وہ رینٹ آؤٹ ہوتا ہے اسپیس, ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم رینٹل کے اندر ایئر بی این بی ہو جاتا ہے اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ کوئی پولیس کیس ہو جاتا ہے فار ایگزامپل, کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ادھر ہو جاتی ہے یا کسی somebody gets hurt, there's some violence or whatever, تو ادھر پھر آپ کو پتہ ہے کہ if you go with the police اس سچویشن کے اندر then your like work is ruined, your house is ruined, ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی آپ کو. سو لائک ڈیفینیٹلی اے بیٹر ایٹیٹیوڈ اینڈ اے مور انفارمڈ پولیس فورس وچ ہیز اے انٹینٹ ٹو بی فرینڈلی اینڈ فیسیلیٹیٹیو از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. تو اس میں جو ہے پھر اونر کی بھی اور گیسٹ کی بھی پروٹیکشن بھی ہو جاتی ہے. ادھر تو بہت سارے عجیب عجیب قسم کے رولز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی افغانی ٹھہرے تو آپ کو لوکل پولیس اسٹیشن کے اوپر ان کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ دیٹ دے آر اسٹیئنگ ہیئر, اور اگر آپ نہ رپورٹ کریں کسی کو پتہ نہیں چلتا. سو اٹس ریڈیکولس نا. اس طرح کے کس طرح کے رولز ہیں یہ کہ کوئی بندہ صرف اپنے آپ کو پھنسا ہی سکتا ہے, دے کانٹ ریئلی ٹیک ایڈوانٹیج آف اینی تھنگ. سو آئی تھنک کہ یہ میجرلی مسنگ ہے کہ کمپلیکیٹڈ سے رولز ہیں. مے بی ڈی ٹی ایس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ 10 رومز کی جگہ 5 رومز کو کرے, یا فردر ڈیزگنیشن بنائے جو 1 اسٹار ہوٹل نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرے, سو دیٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ کلیم تو کر سکیں کہ ہم لیگلی کام کر رہے ہیں. اور پھر ابھی آپ دیکھو کہ فار ایگزامپل ایئر بی این بی ہے, اگوڈا ہے, booking.com ہے, سارے کمیشنز چارج کر رہے ہیں اپنے سیلز ریونیو کے ماڈل کے اوپر. تو وین وی گو تھرو دیز سائٹس تو ہم بیسکلی اپنا ٹیکس ایک طریقے سے ایئر بی این بی کو دے دیتے ہیں. اٹس آل تھنگس دیٹ دا گورنمنٹ کین کلیکٹ ہیئر. تو اینڈ مے بی پرابلی ڈو اٹ چیپر آلسو. تو ادھر سے اچھی اسٹارٹ اپس آنی چاہیے ٹورزم کی, ادھر بھی ہونی چاہیے کچھ لوکل سروسز, بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ. اینڈ آئی تھنک وہ جو ایک اس کا سپورٹنگ فنکشن ہوتا ہے, وہ یہ جو رائڈ ہیلنگ فیسلٹیز ہیں یہ ٹورسٹ کے بڑے کام آتی ہیں. ادھر بھی مسئلے ہیں, لائک یو ڈونٹ سی اے لوکل کمپنی ہیئر, یو اسٹل انٹرنیشنل کمپنیز. سو واٹس دا پرابلم. بنایا وہ ان ڈرائیو کی بھی ایپ جو ہے وہ کسی پاکستانی نے ہی بنائی ہوگی, رشیا میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے, بٹ اٹس ناٹ اے لوکل سروس بیکاز. اور جب ادھر اس طرح کی سروسز آتی ہیں تو امیڈیٹ کریک ڈاؤن کا ہوتا ہے. آپ کو یاد نہ ہو لیکن مے بی 4-5 ایئرس اگو یہ جب ان ڈرائیو آیا تھا, کریم تھا, اوبر تھا, تو پروونشل گورنمنٹس نے ریڈ کرنا شروع کر دیے ان کے دفتر. ہاں, بیکاز دے کوڈنٹ فگر آؤٹ کہ ہاؤ ٹو کلیکٹ ٹیکسز فرام دیم. تو ان کے جو ڈرائیور ٹریننگ سینٹرز تھے ادھر سے ان لوگوں نے چھانٹی کرنا شروع کیا, ایونچولی ریگولرائز کر دیا because of political pressure also, but they have a big attitude problem. The Pakistani government has a big attitude problem. اور غلط طریقے سے گورن کرتی ہے اس کنٹری کو, ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کے تھرو کرتی ہے. The whole system, the bureaucracy is a colonial practice or a hangover as well. لگتا تو ایسے ہی ہے, کرنا نہیں چاہیے ان کو اس طرح. And there is no reason now. We've been a free country for a long time, لیکن free in quotation air quotes کیونکہ یہ فری نہیں ہونے دیتے. اور ان کو جو ہے اپنے مائنڈ سیٹس بھی فری نہیں ہے, اور ان کے رولس کسی کے کام کے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کے کام کے بھی نہیں ہے اور یہ کسی اور کے کام کے بھی نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا, ایون تو ہم آئسولیٹ ہونا نہیں چاہتے, ہم پھر بھی آئسولیٹڈ رہتے ہیں بیکاز رولز اینڈ ریگولیشنز آر ویری ریسٹرکٹیو. ایئر بی این بی جو ہے اور جیسے رائڈ ہیلنگ سروسز بھی آپ نے مینشن کی, یہ سارے آپ کو لٹرلی اگر ہم ابھی بیٹھے اور وی وانٹ ٹو بک لائک اے فلیٹ ان برازیل, وی کین, اینڈ دیٹ از بیکاز آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. سو وٹ لنک ڈو یو سی اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو ڈیجیٹلائز ہونے میں کتنا ابھی ٹائم ہے اور کتنا ضروری ہے ٹو گیٹ دیر ان آرڈر ٹو اٹریکٹ مور اینڈ مور ٹورسٹ فرام لیٹس سے لیٹن امیریکا؟ آئی تھنک اگر چیزیں چینج ہونا شروع ہوں تو ود ان ایئر اینڈ ہاف 2 years جو ہے ہو سکتی ہیں, بیکاز the foundation is there, the basis is there, the technology is there. جو ٹیکنالوجی کے اوپر سروسز ڈیولپ ہونی ہیں, دوز آئی تھنک کہ وہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا نظر نہیں آتی, لیکن لوگ کانسٹنٹلی کام کر رہے ہیں. یو نو اف یو ٹاک ٹو می
تو مجھے اپنے ایئر بی این بی کے حوالے سے یا اپنے رینٹل کے حوالے سے آئی ڈو لاٹ آف بکنگس تھرو دا گوگل ہوٹل ایڈ تھنگ ایز ویل. تو I get a lot of like calls from supporting services, laundry والے ہو گئے اور management والے ہو گئے اور cleaning والے ہو گئے. And a lot of these services جو نئی آ رہی ہیں وہ تو ہیں بھی ڈیجیٹائزڈ, کہ جو کلینرز ہیں وہ آپ اسکیجول کر لیں کلیننگ اینڈ وہ خود ہی آئیں گے اور وہ کر لیں گے, آپ کی کلیننگ کر جائیں گے. واٹ کائنڈ آف کلیننگ یو نیڈ وہ اس حساب سے بھی کسٹمائز کر دیں گے. دیر لاٹس آف کمپنیز. ایک مجھے سکھی زندگی کے نام سے واز این ایپ, اٹ ورکس ویری ویل ان راولپنڈی اینڈ مسٹر ماہر از آلسو دیر. یہ اس طرح کے کام جو ہیں کرتے ہیں اینڈ دے ڈو اٹ ویری کوئکلی اینڈ ویری ویل. بٹ اس طرح کی اور بھی کمپنیز تھیں, ختم ہو چکی ہیں اور یہ بھی ختم ہو جائیں گی, کیونکہ just too much incentive to work in the informal sector. جب بھی آپ کسی کی نظر میں آؤ گے, فارملی کام کرو گے تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. ٹرانسپیرنسی, لیکن اس میں آئی تھنک اگر آپ فارملائز کر کے ڈیجیٹائز کر کے کر سکو تو اس میں بہتر ہے. لیکن اوبیسلی اگین دا گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے بھی کافی زیادہ اس میں سپورٹ چاہیے. اس چیز میں سینٹرلائزیشن از گڈ ان اے وے کہ اگر سارے یہ جو ایکو سسٹم میں, ٹورزم کے ایکو سسٹم میں جو پرووائڈرز ہیں اور سپلائرز ہیں, اف دے آل آن دا سیم پلیس ایٹ دا سیم پلیس, اور اگر آپ نے کسی باہر سے بندے نے یا کراچی سے بیٹھے بندے نے اسلام آباد آنا ہے, نتھیا آنا ہے, نارتھ کا ٹرپ بک کرنا ہے, تو دے کین ایزیلی ڈو دیٹ آن لائن رادر دین کہ آپ واٹس ایپ پہ ٹور آپریٹر سے کانٹیکٹ کر رہے ہو اور الگ الگ. آن لائن کا جو آئی تھنک سب سے جو بہترین جو ایڈوانٹیج ہے ایز این اکانومسٹ میں کہوں گا کہ وہ مارکیٹ پلیس کو جو ہے نا ایک جگہ کے اوپر لے آتا ہے. اب آپ ایک بندے کو جو ہے فون کر کے کہو گے جیسے میں نے گلگت میں ٹھہرنا ہے, آپ کو کوئی بھی پرائس بول دے گا, آپ تھوڑا سا سرچ کرو گے آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی اس کے قریب, اینڈ یو آر لائک جسٹ ایٹ ہز behest نا. پھر وہ جو بھی کہتا ہے آپ کو ماننی پڑے گی بات. وہ آپ کے کمرے میں آ کے جو ہے وہ ایکسٹرا تولیہ رکھ کے اس کے لیے بھی 2,000 روپے آپ سے مانگ لے, تو لائک آپ کیا بحث اس کے ساتھ کرو گے نا. دیر از نو کمپٹیشن سو ٹو اسپیک. تو یہ جب آپ وین یو ہیو دیز انٹیگریٹڈ سروسز, یہ ایگریگیٹر ہے ایئر بی این بی, so all of the people who can rent out on short term rental are on it. تو aggregators سے پھر کیا ہے کہ آپ price comparisons آ جاتے ہیں, amenities comparisons آ جاتے ہیں, reviews آ جاتے ہیں. سب سے important چیز ہے کہ ریویوز آ جاتے ہیں. یہ جو آپ کے اگر ڈی ٹی ایس سے کوئی انسپیکٹر آ کے آپ کو کوئی ریٹنگ بھی دے گا, اٹس ناٹ ایز گڈ ایز اور authentic اور ٹرسٹ وردی اینڈ efficient as the one that آپ کے کسٹمر دے گا. I think especially as some like if you're a solo female traveler as well, that I think زیادہ دن کہ آپ کو کوئی official authority کی طرف سے اس کی طرف سے کوئی recognition یا ملا ہو, اگر ایک ریویوز آپ کے پچھلے اچھے ہوئے ہوں ایر بی این بی پہ کہ یہ سیف ہے یا اچھی کمفرٹیبل جگہ ہے, تو دیٹ وڈ کاؤنٹ فار لاٹ مور. سو پاکستان میں اگر پاکستانی ویمن کا ٹورزم یا ٹریول انکریج کرنا ہے, سو فار دیٹ ڈیجیٹائزیشن اینڈ ٹرانسپیرنسی وڈ کم فار لاٹ. ہاں, لیکن آپ کسی کے بیوروکریٹ کے پاس جاؤ گے اور آپ اس طرح کی بات کرو گے نا, تو پھر وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں انکریج کرنا خواتین کا ٹریول. تو گھر پہ بیٹھے, وہ گھر پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ آپ کی گھر والی نہ بھی ہو, آپ نے ان کو گھر پہ بیٹھانا ہے. سو اٹس ریڈیکولس. اینڈ بیوروکریسی جو ہے نا بہت زیادہ اپنی ویلیوز امپوز کرتی ہے, اور ویلیوز اس کی یونیفارم نہیں ہے, وہ ہماری والی ویلیوز نہیں ہے, نیڈ بیسڈ ہے. وہ نیڈ بیسڈ ہے. کبھی کس طرح کا موڈ ہوا تو کس طرح کی بات کر دی, کبھی کس طرح کا موڈ ہوا تو کس طرح کی بات کر لی. دیٹس واٹ رولز ہیلپ اس اوائڈ, رائٹ, کہ اپنی ججمنٹ نہ یوز کریں. اسٹینڈرڈائزیشن. Do you have any friends of bureaucrats? Lots. Do you get along with them? Well, as long as we're not working together, it's all right. Yeah, but I like that you're so outspoken and you're so open about it, unapologetically open about what your opinion is. Because یہاں پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ وہ دب جاتے ہیں یا بولتے نہیں ہیں یا ڈر جاتے ہیں. But until and unless you actually call them out on what the problems are, یا where the gaps are, آئیڈینٹیفیکیشن جب تک نہیں ہوئے گی اس کے سلیوشن نہیں ہوئے گا. That's right. دیکھنے کو ملتا ہے جی کہ a lot of work is constantly happening in the government. نہ کوئی انوویشن سوچ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی سسٹم پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں جو, لیکن گورنمنٹ کا ایک تو جو unavoidable پارٹ ہے وہ یہ کہ اگر وہ 1 سال کا ٹارگیٹ دیں گے اپنے آپ کو, تو وہ 5 to 6 years کے اندر ایکچولی کر پائیں گے چیز. تب تک وہ پرانی بھی ہو چکی ہوتی ہے, اس کی ریلیونس بھی ختم ہو چکی تھی. تو گورنمنٹ میں چل تو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی قسم کا ریفارم ٹریک جو ایکسپلور تو ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جو سسٹم ہے نا اس کے اندر پلیئرز ہیں اور پلیئرز امبیڈڈ ہیں, اور وہ پھر بدلتا نہیں ہے سسٹم. ایون دو
بہت ساری انوویشن ڈسکس ضرور ہوتی ہے, پوٹینشیل بھی ڈسکس ہوتی ہے, پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر کے سولوشنز بھی ڈسکس اور پرپوز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ٹھیک نہیں کرتے. ٹھیک کرنا آن گراؤنڈ بہت ضروری ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ کلچرل ایشوز ہیں. مطلب اگر آپ پاکستانی کلچر کی بات نہ کرو, آپ بیوروکریٹک کلچر کی بات کر لو نا, تو بیوروکریٹک کلچرل ایشوز ہیں, ان کو اوور کم کرنا ہے, ماڈرنائز کرنا ہے تھوڑا سا اپنے پورے ایٹیٹیوڈ کو. Specifically, where are the hurdles coming in? مطلب مسئلہ ہے کیا؟ آئی تھنک ٹورزم کے پرسپیکٹو سے تو پہلا مسئلہ امیگریشن کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ویزا کا مسئلہ ہے, ادھر رہنا, دیر تک رہنے کا مسئلہ ہے. پھر ایز این اکانومسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا, کوئی بندہ باہر سے آئے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس میرے اپنے پیسے ہوں, میں ان کو لگا سکوں, اور میں اپنے ساتھ کوئی چیزیں اگر لے کے بھی آنا چاہتا ہوں تو میں لے کے آ سکوں. اس کا کمفرٹ اور اس طرح کی چیزیں اس چیز سے جڑی ہوئی ہوں گی. اب آپ ادھر آؤ, آپ نے ادھر سے فون لینا, آپ کو فون مہنگا ملے گا. آپ نے ادھر سے گاڑی لینی ہے, آپ کو گاڑی چار گنا زیادہ مہنگی ملے گی. کسی اور ملک میں اتنی مہنگی گاڑیاں نہیں ہوں گی جتنی پاکستان کے اندر ہوں گی. آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ ایک بالکل آپ کے لیے عذاب ہے. فلپس کا شیور لینا ہے تو وہ آپ کو 50% ایکسٹرا دینے پڑیں گے پاکستان میں اگر آپ خریدو گے. سو they want when they come here تو they were able to spend their money, they're not questioned in this and that. اب وہ پہلے ان کے اوپر آتے ہوئے کیش لمٹ ہوگی, چلو کیش لمٹ ہے تو پھر ان کے کارڈس تو چلنے چاہیے ملک کے اندر. اب کارڈس چلانے کے لیے مطلب اگر آپ نے اپنے ہینڈی کرافٹ فار ایگزامپل فارنرس کو بیچنے ہیں تو پھر ان کے پاس کریڈٹ کارڈ اور پی او ایس سسٹمز ہونے چاہیے. Exactly. Cash only sites is one of the biggest issues. It's such a bad thing. تو یہ ہیں ڈیفیکلٹیز. اس کے علاوہ اگر آپ لوکل لیول کے اوپر جاؤ گے تو پھر گیسٹ ہاؤس بنانے کے لیے لائسنس اور جگہ ڈیزگنیٹ کرانا, ہر چیز لائسنس, اور ملے گا بھی آپ کو. آپ آج اپلائی کرو گے 3 مہینے تک پتا نہیں ہوگا آپ کو کیا سین ہے, اور پھر 4th month شاید آ جائے, ٹھیک ہے, شاید آ جائے. تو ان کوشچن مارکس کے اندر نہ آپ بزنس کر سکتے ہو, نہ آپ ایک اسٹیبل سروس دے سکتے ہو. آپ پہ کسی قسم کی ان ایکسپیکٹڈ ٹیکس لائبلٹی آ جائے جو ادھر عموماً آ جایا کرتی ہے, یا تو آپ کی پراپرٹی کو اوور ویلیو کر دیں گے یا آپ کی انکم کو اوور ویلیو کر دے گا ایف بی آر, اور ایک نوٹس بھیج دے گا. تو یہ تو بہت ریگولر ہوتا ہے. تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر آپ سپوز کرو کہ آپ ایک ٹورسٹ ہو اور آپ نے رہنا چاہتے ہو ادھر, 3 مہینے کی چھٹیوں پہ آپ آئے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, آپ کی فیملی ادھر رہتی ہے, گرینڈ مدر میں بھی لیوز ہیئر, امریکہ میں آپ پیدا ہوئے ہو, بڑے ہوئے ہو, آپ اپنے ساتھ اپنا آئی فون لے کر آتے ہو, 3 مہینے کی چھٹیاں گزارتے ہو, 2nd month میں آئی فون بند ہو جائے گا, آپ کا کام کرنا چھوڑ دے گا. تو واٹ آر یو ڈوئنگ گائز, کیا کر رہے ہیں, تو غلط ہے. اچھا, اگر ہم ٹورسٹ کی سائڈ سے دیکھیں اور ڈومیسٹک ٹورسٹ کی سائڈ سے دیکھیں, ہاؤ ڈو یو سی رسپانسبل ٹورزم وہ بھی ہے کہ اگر ہم لوکل ٹریول کرتے ہیں تو واٹ آر دا امپورٹنٹ ایسپیکٹس؟ آپ نے پہلے مینشن کیا کہ کلینلینس کے حساب سے لٹرنگ نہ کریں. واٹ ادر ایسپیکٹس ڈو یو تھنک از امپورٹنٹ اگر ہم سندھ جاتے ہیں یا نارتھ جاتے ہیں, پنجاب میں, سدرن پنجاب میں جاتے ہیں؟ ویل فرام دا ٹورسٹ پرسپیکٹو میں مطلب ایون صفائی کا جب آپ کہتے ہو نا, تو صفائی کے لیے اگر بنس ہوتی ہیں تو لوگ پھر تھوڑا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ریگولیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ٹورسٹ دبئی جاتے ہیں تو پھر تو سیدھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں پتہ نہیں, شاید ادھر صفائی بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. آئی وینٹ ٹو جکارٹا میں کوئی فائنز نہیں تھے, اور ہر بندہ سگریٹ پی رہا تھا, لیکن مجال ہے آپ کو روڈ کے اوپر کوئی سگریٹ کا بٹ نظر آئے, ایشٹریز پڑی ہوئی تھی ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور گٹرز کے وہ بنے ہوئے تھے, تو اس کے تھرو وہ مینیج کر رہے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہیمبرگ کے اندر ایون دو بڑا شور شرابہ مچایا جاتا کہ جرمنی کتنا صاف ہے, لیکن اٹ واز ٹریشی سٹی. ہاں بالکل گندگی سے بھری ہوئی. سو آئی تھنک لوکل کلچر وہ میٹر کرتا ہے. کلینلینس جو ہے نا, یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھو گے تو اٹس ناٹ اے پرائیورٹی, ٹھیک ہے نا. انڈیا کے اندر بھی کہیں پہ بھی رہ لیں گے کچھ بھی کھا لیں گے, پاکستان میں بھی کہیں پہ بھی رہ لیں گے کچھ بھی کھا لیں گے, بنگلہ دیش اینڈ نیپال, ایوری تھنگ از ویری سملر. دس نیڈس ٹو, آئی تھنک اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا کلچرلی ورک کرنا چاہیے. جو آپ نے کہا نا کریکولم کے اندر ڈالو, آئی تھنک یہ چیزیں انکلکیٹ ہوتی بچپنے سے ہیں. ایک جاپان کا ایگزامپل بڑا فیمس کوٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کنڈر گارڈن سے لے کے آئی تھنک 3rd یا 2nd تک ان سے اپنے کلاس رومس بھی صاف کرواتے ہیں. سو دیٹ کین بی ورکڈ آن. لیکن فرام دا ادر اینڈ جو آپ کی سپلائی سائڈ والا اینڈ ہے, اس کے اوپر نا
کچھ میجرز لیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل گورنمنٹ سے تھوڑی سی گائیڈنس آ جائے کہ جو بھی بندہ ٹور آپریٹ کر رہا ہے, فار ایگزامپل دے کین بی رسپانسبل اور میڈ رسپانسبل فار اینی ڈیمیجز اور اینی کائنڈ آف پولوشن دیٹ اکرز ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ پھر کسی کو تو اکاؤنٹیبل رکھیں نا. اینڈ اف آپ کوئی اور اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو گورنمنٹ از اکاؤنٹیبل, تو ادھر سے دے شوڈ ہولڈ اپ دیئر اینڈ آف دا بارگین. یہ مسنگ ہے. آپ کا پرسنلی آپ نے پاکستان کے اندر کافی ٹریول کیا ہے, واٹ ہیز بین دا موسٹ فیوریٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو آپ کو لگی کہ بہت اچھی ہے یا انڈر ریٹڈ بھی رہی ہے, وہاں پہ لوگ زیادہ جاتے بھی نہیں ہیں, بٹ یو تھنک اٹس اے ہڈن جیم؟ ویل آئی تھنک جنرلی بہت زیادہ لوگ ایکچولی ہنزا کی سائڈ پہ نہیں جاتے, ایون دو ادھر جہاز بھی جاتا ہے اور ایئرپورٹ بھی ہے گلگت کی طرف, اینڈ ٹریول از کوائٹ گڈ. جب سے سلک روٹ آیا نا تب سے کافی اچھا ہے, سی پیک آیا جب سے کافی اچھا ہے. تو آئی ٹو پلیسز دیٹ آئی لو ان پاکستان, ایک تو بلوچستان ہے. اچھا, بلوچستان میں آپ گئے ہیں؟ جی جی بہترین. میں مطلب کوئٹہ, قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ, خزدار, اوران, اٹس بیوٹیفل, اٹس سو بریلینٹ. کلات, بہت ہی زبردست علاقے ہیں. انٹچڈ, ہاں انٹچڈ بھی ہیں, لیکن وہ پتہ ہے ادھر اب اٹس ویری ڈفرنٹ فرام پنجاب, رائٹ, کہ ادھر کم لوگ رہتے ہیں اینڈ لائف از ہارڈ, اینڈ پھر وہ جو لائف کے ہارڈ شپ میں وہ جو نکالتے ہیں نا جو ریزلٹ, اٹس بریلینٹ. لائک دیر آر ٹیکنالوجیز ان بلوچستان جو پورے ملک میں کہیں پہ بھی نظر آئیں گی, جیسے پہاڑ میں سے پانی کس طرح نکالتے ہیں. دے ہیو دس ویری ویری یونیک وے آف ڈوئنگ تھنگس. تو میں جب آئی وینٹ مینی ایئرز اگو, لیکن میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ ایک اس پہ گیا تھا, ٹور پہ گیا تھا. اینڈ ادھر نا ایک چیز ہوتی ہے بلوچستان میں, کرتے ہیں کاریز کھودتے ہیں. کاریز جو ہوتا ہے نا وہ بیسکلی پہاڑ کے نا, کہتے ہیں کہ پہاڑ کے دل میں نا ایک پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے. اس کو جو ہے نا ٹریس کر کے ایک پائپ سی یا ایک لائن سی بنائی جاتی ہے جو پھر پہاڑ کے اندر سے ہارویسٹ کرتی ہے پانی کو. اینڈ دیٹ از دا ٹریڈیشنل وے دیٹ بلوچیز اریگیٹ دیئر لینڈس. جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں وہ اپنے پانی نکالتے ہیں پہاڑ سے اور پھر وہ نیچے فلو ہوتے ہوئے ان کی ٹیرسٹ فارمس کو جو ہے نا وہ اریگیٹ کرتا ہے. اور پانی کس طرح ڈھونڈتے ہیں وہ, اب میں آپ کو بتاؤں گا تو ویری اسٹرینج, بٹ واٹ دے ول ڈو از کہ وہ نا کسی درخت کی ٹہنی ڈھونڈیں گے, ایسی ٹہنی ہوگی جو وش بون کی طرح کی اس کی شیپ ہوگی بیچ میں سے, اور پھر دو اس طرح کر کے نا اینٹرز رکھ دیں گے, اور پھر وہ پکڑیں گے اس کو ایک طریقے سے, ادھر سے انگلیاں پھنسائیں گے, اینڈ دین دے ول واک اے پاتھ, اور پھر وہ کہیں پہ نا ان کو لگے گا کہ وہ ہل رہا ہے. ٹھیک ہے, اٹس لائک دے آر لوکنگ فار سم کائنڈ آف میگنیٹک فیلڈ. آئی واز ویری سرپرائزڈ بائی دس ایز ویل, اینڈ بالکل ہی سبورٹ ہو گئی تھی میری ایکسپیکٹیشن. تو وہ پھر وہ ڈھونڈ لیتے ہیں, اس کے بعد ایک بندہ جاتا ہے وہ ٹنل کے اندر, وہ کھدائی کرتا ہے, پانی نکلتا ہے, اینڈ پوری سوسائٹی اس طرح رہ رہی ہے. سو مچ سو کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے اس ٹائم کے اوپر مطلب انہوں نے پیسے دے کے ان کو کہا تھا کہ آپ اور پہاڑوں کے اندر کاریز بنائیں, بیکاز دس از دا اونلی سسٹینیبل ٹیکنالوجی وی ہیو, اینڈ اٹس ناٹ ایون لوکل ٹیکنالوجی, اٹس اے نارتھ افریقن ٹیکنالوجی دیٹ ہیز بین ہیئر فار ہنڈریڈز آف ایئرس. وہ بھی آپ نے دیکھا نا مکران کوسٹ کے اندر بھی دیر از اے نارتھ افریقن ڈسینٹ ethnicity, you know, towards that side. So ہم ادھر سے ہم نے اس طرح کی چیزیں اٹھائی ہیں. پھر I'll tell you another very funny thing, اور funny ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, لیکن گلیشیئرس کے اوپر میں نے ٹھیک ٹھاک کام کیا. گلوف کا فنومینون جو ہے اسٹڈی کرنے, گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈس آج کل تو بڑا ان ہوا ہوا ہے. تو ادھر کہا جاتا ہے, اور ان گلگتیوں کا اور ہنزائیز کا جو ہے بالکل کلچرلی ایک میتھ سی ہے ان کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو گلیشیئرز ہوتے ہیں دے آر میل گلیشیئرز اینڈ دین دے آر فیمیل گلیشیئرز, اینڈ دیٹ دیر از اے وے فار دیم ٹو ریپروڈیوس اینڈ میک نیو گلیشیئرز, اینڈ دے لٹرلی دین دے ہیو دس فارمولا کہ وہ ایک میل گلیشیئر کا پیس کاٹتے ہیں اور ایک فیمیل گلیشیئر کا پیس کاٹتے ہیں, اور پھر ان کی جو لوکل جڑی بوٹیاں ان کو لیتے ہیں اور وہ ایک بیگ کے اندر بند کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ سے پانی کی اسٹریم گزر رہی ہو. کہتے ہیں کہ 3-4 سال کے بعد ادھر گلیشیئر بننا شروع کر دیتا ہے, اینڈ یو راسک دیم اینڈ دے ول بیٹ دیئر لائف آن اٹ. اینڈ ادھر اس فار ہنزا اینڈ لائک ٹورڈس دا چائنیز بارڈر وچ از ویری لو آکسیجن, ویری ٹف ڈرائی قسم کا علاقہ ہے, بہت مزے کی وائلڈ لائف, مارخورز, آئیبیکس, اسنو لیپرڈس. ادھر جڑی بوٹیاں بڑی زبردست ہوتی ہیں. یو گو ٹو اے گلیشیئر نا, تو ادھر جو مٹی والا ایریا ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں اگڑی ہوتی ہیں, ویری ویری پوٹنٹ کائنڈ آف تھنگس.
آپ منہ میں بھی ڈالیں گے تو اس طرح آپ کا جو ہے کڑوا لگے گا, جیسے some kind of medicine, and the locals, they know how to use it. Yeah. How far are we from becoming tourism wise another Sri Lanka or Nepal or Thailand? مطلب کتنا بھی ٹائم ہے ہمیں؟ مجھے لگتا ہے not in my lifetime, frankly. Really? Like, it's just the government policies, I tell you. باقی تو potential wise تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 1 سال کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہیں, لیکن جو سسپیشن, جو بیوروکریٹک کلچر ہے, جو رولس کا کلچر ہے, جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایڈریس جب اکانومی میں ہو جائے گا تو باقی سارے سیکٹرز کے اندر بھی ہو جائے گا, جب آپ کے میڈیا کے معاملات کے اندر ہو جائے گا تو باقی سارے سیکٹرز میں بھی ہو جائے گا. ابھی تو ادھر اتنا ڈر لگتا ہے لوگوں کو بات کرتے ہوئے, اور میڈیا کے اوپر ہر وقت کسی نہ کسی قسم کا پریشر ہوتا ہے. آئی ایم ویل اویئر آف اٹ. ایڈیٹوریل پالیسیز کے اوپر انفلوئنس کرتی ہیں. آپ تو جرنلسٹ رہے ہیں. جی, اور ٹی وی میں ہی رہا ہوں, اور وہ کافی عجیب سا ہو جاتے ہیں کبھی کبھار حالات. اب ابھی جرنلزم کرتے ہیں یا نہیں, ناٹ ریئلی. آئی ڈو اے پوڈ کاسٹ اپنے تھنک ٹینک کے لیے, پرائم انسٹیٹیوٹ, بٹ جنرلی دیٹس ناٹ مائی ورک اینی مور. اگین وہ جوائے ہی سارا کام میں سے نکل جاتا ہے جب چیزیں جو وہ اتنی زیادہ کنٹرولڈ ہوں. You started in 2002, 2003, right? No, 2000. Well, 2002, 2003 mein I was with the news industry, but as a journalist I started working like in late 2008, 2009. That's when you started مشرف کے بعد. بالکل, مشرف صاحب کو چھوڑنے گیا تھا میں دفتر, اور اس کے بعد آپ نے 10 سال کیا. 10 سال جو ہے میرا تقریباً صحافت. 2018 میں عمران خان کے بعد آپ نے. ہاں, ایکچولی لائک 2016 کے اندر آئی ہیڈ مووڈ, موسٹلی آئی ہیڈ مووڈ. عمران خان کے ساتھ میں ٹانک گیا تھا وزیرستان میں, عمران خان کے ساتھ گیا تھا. I've had the privilege of interviewing him a couple of times. Well, I wouldn't say it was a privilege, but I had You wouldn't say that? the opportunity to. Yeah, I wouldn't say that because it's a very different kind of person, not at all to my liking. But یہ کہ when I went to Waziristan, تو I had the chance to interview him for France 24, because میں یہ بھی while I was working with local channels on a permanent basis, I was also doing freelance work for these international channels. So France 24 کے لیے I interviewed him once, I remember very clearly. And how was the Waziristan? Beautiful and very uncertain and slightly dangerous, and ادھر سے بھی ادھر ہیں مسئلے مسائل, ادھر سے ڈرگ ٹریفکنگ کافی ساری ہوتی ہے, لیکن بہت ہی زیادہ خوبصورت علاقہ ہے, اور لوگ جنرلی کافی ویلکمنگ ہے. ان کی جو انڈسٹریز ہے نا, اس پہ بھی ویسے بات ہونی چاہیے. اب فار ایگزامپل میں گیا تھا پچھلے سال نیو یارک تھا, تو انسیڈنٹلی آئی واز ان ٹائم اسکوائر میں ٹھہرا ہوا تھا, اور ٹائم اسکوائر میں جو میری جو ہاسٹل تھا جس میں میں ٹھہرا تھا, اس کے نیچے ایک ویڈ شاپ تھی. ٹھیک ہے, اب ویڈ سارا جو ہے وہ اصل میں پاکستان کی طرف, افغانستان بارڈر کی طرف اگتا ہے, اور وزیرستان کی اکانومی کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریلائی بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک کلچر ہے پورا کے پی کے اندر, تو وہ چیز جو ہے وہ الیگل ہے. اس کے اوپر سارے جو آپ کے ریکٹس ہیں سیکورٹی ایجنسیز والے وہ چلتے ہیں کہ مطلب ان کو روکا, پھر ان سے پیسے لیے, اس کے بعد ان کو جانے دیا. That's another business. It is a lot of money. It's a lot of money. تو اس چکر کے اندر جو ہے نا they've really like isolated these people also, کہ ان کو لگتا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اور پھر ادھر آپریشن اتنا عرصے ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ اسٹیٹ کی طرف جو ہے نا ان کو ایک ڈر سا ہے. مطلب ٹیررسٹ سے تو الگ ڈر ہے, لیکن اسٹیٹ سے بھی ڈر ہے. کوئی اس طرح دوست پاکستانی کا دوست ہے نہیں کہیں پہ کوئی, نہ اس کی اپنی گورنمنٹ ہے نہ کسی اور جگہ کی گورنمنٹ یا ہے. تو بہت خوبصورت علاقہ ہے, بہت ہی ٹوٹلی ویسٹڈ پوٹینشیل ہے, بہت ہی مزیدار وہ پٹی ہے جو وزیرستان کی پٹی ہے. ادھر بازار بھی بڑے لیجنڈری ہیں, جانے والی جگہ, اور بازار لیجنڈری. آپ کو میں بتاؤں ادھر انجینئرنگ انڈسٹری ٹھیک ٹھاک خوبصورت انجینئرنگ انڈسٹری ہے. جو گنز کا سارا بنانے کا جو کلچر ہے وہ سارے انجینئرز ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لیتھ مشینس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, and they're carving out pieces of metal and making beautiful things. And it's all isolated. جو پالیسیز آئیں ان علاقوں کو ٹھیک کرنے کے, اس کی وجہ سے باقی سارے ملک کو نقصان ہوا.
ابھی وزیرستان کے اندر اگر آپ کوئی اسٹیل کا پلانٹ کھولتے ہو تو یو پے لیس منی دین یو ڈو اف یو آر ان کراچی. تو انہوں نے بڑے عجیب عجیب رولس کر کے ہر جگہ کے بیچ میں ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرائی ہوئی ہے, اور انڈسٹری کو بھی نہیں چلنے دیتے, اور بہت مسئلے مسائل ہیں. بجلی آلسو نیڈس ٹو بی دیئر, بہت بجلی کی ضرورت ہے اور ریسورسز کی ضرورت ہے. دے ریلائی لاٹ آن افغانی اسمگلڈ پروڈکٹس. ادھر سے تو دودھ بھی جو ہے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ آپ افغانستان سے لے لو. ایون ٹورڈس یہ جو آپ کا ایران کا بارڈر ہے بلوچستان کی طرف, ادھر بہت ساری کمیونٹیز کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ ادھر سے سامان لے لیں ایز اپوز ٹو کہ اس سائڈ سے سامان لیں. ادھر پیٹرول بھی زیادہ قریب سے مل جاتا ہے ان کو, سو مچ سو کہ آئی تھنک لاسٹ ٹائم آئی چیکڈ تو 80-90 میگا واٹس آف الیکٹریسٹی جو ہے تربت کی وہ ادھر سے آتی ہے, ایران سے آتی ہے, ایران کے پاور پلانٹ سے جنریٹ ہو کے آتی ہے. پاکستان سے جانا زیادہ مشکل ہے اس کے لیے. تو ہمارے جو یہ بارڈرنگ کنٹریز کے ساتھ رولز ہیں نا, یہ بھی ہمیں کھا گئے ہیں تھوڑے سے. افغانستان, ایران کے ساتھ اتنا برا نہیں ہے, لیکن بیکاز آف دیٹ امیریکن سینکشن تھنگ نا, تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا رہ جاتے ہیں, بیچ میں رہ جاتے ہیں. اینڈ انڈیا کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے ہی ہے, مار کھانے کے لیے تیار ہونا بھی نہیں ہے in the near future. دیکھا ہے ہم نے پاسٹ کے اندر کہ ٹھیک ہونے کے قریب جاتی ہیں چیزیں, پھر ریورس ہو جاتی ہیں. I don't think that until یہ مودی صاحب ہیں گورنمنٹ کے اندر تب تک تو کچھ نہیں ہوتے ہوئے. اور اس کے بعد بھی ریپریکاشنس تو رہیں گے جو اس نے ڈیمیج کر دیا ہے, جو مطلب لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جتنا ایکسٹریمزم ہو گئی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گونا چینج. لیکن میں آپ کو بتاؤں یار, یہ جو سب سے جو بیسٹ چیز ہے نا پیپل ٹو پیپل انٹریکشن کی, ٹورزم کی, یہ نا تھوڑا دلوں کو نرم کرتی ہے چیز. اور انڈیا پاکستان کے ٹورزم کو کیا لگتا ہے, ہو سکتا ہے کبھی؟ ہونا چاہیے. جو ان کے پاس ہے ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں, جو ہمارے پاس ہے وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. میں جب جاتا ہوں باہر اور میری کسی نیپالی سے ملاقات ہوتی ہے نا, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. وہ ہندی اردو بولتا ہے, اور انڈین از دا سیم. شری لنکنس نہیں بولتے, لیکن with similar culture, similar people, ہاں کلچرلی وہ بہت سملر ہے. ویسے ہم سے میں نے دیکھا ہے ہم سے زیادہ تمیز اور صفائی میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ, and very nice and polite as well. higher literacy rates as well there, much better. اور وہاں پہ بھی اگر آپ ٹریول اور ٹورزم کے لیے جاؤ شری لنکا, تو they are very, وہ تو seamless ہے, انہوں they know how to do their tourism, they've organized it very well. That's why I think جو کافی اکانومی بھی رن کرتی ہے وہ اس پہ کرتی ہے, ان کی زیادہ تر اکانومی ٹورزم پہ رن کرتی ہے. اینڈ لائک لک ایٹ دا ریزلٹ نا, وہ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ میرے خیال سے صرف چائے اور اسپائسز اور اربس وغیرہ. ہاں بالکل, اسپائسز, اربس, موسٹلی ٹی, اینڈ دین دس ٹورزم, اینڈ اس کے اوپر پورا کنٹری چل جاتا ہے. اٹس پاسبل ہوتا ہے, بینکرپٹ بھی ہوتا ہے, ویل ہمارے سے زیادہ بینکرپٹ تو نہیں ہوتا, ہم لوگ آفیشلی نہیں ہوتے, ویسے ہو جاتے ہیں. ہاں وی آر آلویز آن دی ورج آف ڈیفالٹ. وہ بھی IMF کے پاس گئے تھے ہمارے سے پہلے. What keeps you optimistic for the future? یار ینگ پیپل کیپس می آپٹمسٹک. میں نے دیکھا ہے کہ ینگ پیپل ان دی بیوروکریسی تو ٹک ٹاک پہ ہے, تو ہاؤ ڈز دیٹ؟ نہیں, ہاں جو ٹک ٹاک والی مائنڈ راٹ والی ینگ پیپل ہے وہ تو بیوروکریٹس پہنچے ہوئے ہیں, بیوروکریٹس بھی پہنچے ہوئے, ان میں بھی یوں شان ہے. لیکن شاید جو بیوروکریسی کے اندر جو پرسنل کی کوالٹی ہے وہ پروگریسولی امپروو کر رہی ہے. اسپیشلسٹ لے آتے ہیں باہر سے, پرائیویٹ سیکٹر سے لے آتے ہیں, دیٹ ہیلپس. تنخواہیں انہوں نے تھوڑی سی بڑھا دی ہیں, دیٹ ہیلپس. کچھ ادارے ہیں جیسے ٹریفک پولیس ہے, تھوڑا سا دیٹ لکس سو ناٹ سو بیڈ, موٹر وے پولیس ناٹ سو بیڈ, یو کوڈ سے کم از کم اپنے کام تو کرتے ہیں, تمیز سے بات تو کرتے ہیں. بٹ ینگ پیپل میں نے دیکھا ہے a lot of them don't want to live in this country, they want to go abroad and they might even succeed. But میں نے دیکھا ہے کہ young people are always looking for solutions, always looking to fight back. And you need people to fight back when یہ جو اتنا بڑا جن جو ہے وہ سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہو ہر وقت, تو fight back well نا, مطلب طریقے سے لڑا جاتا ہے. تو you can't make شور شرابہ and just like curse everybody. You have to fight back with ideas. And young people have good ideas. میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی young people generally have a good attitude. They're not looking for handouts. تھوڑے سے unrealistic اگر ہیں بھی تو اتنے ہی مقابلے میں ریئلسٹک بھی ہیں. There are lots of potential here. I think کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی ویلیوبل چیز ہے تو وہ اس کی ینگ پاپولیشن ہی ہے. وہ تو ہمارے پاس ماشاء اللہ واہ ہے, بڑھتی رہی ہے اگلے 50 سال. Thank you so much for being on the show. It was really interesting talking to you.
اینڈ آئی ہوپ کہ ہوپ فلی ان شاء اللہ ہماری لائف ٹائم میں کوئی چینجز آئیں گے اور ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے گی. انشاءاللہ جی. میرے پیسمزم پہ نہ جائیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو فار لسننگ ٹو دس انسائٹفل کنورسیشن. اگر آپ کو مزہ آیا کنورسیشن سن کے, یو انجوائڈ اٹ, ڈونٹ فرگیٹ ٹو فالو علی آن LinkedIn and keep up with his work, and also subscribe to our channel for more such stories around tourism. Thank you so much. We'll be back with another episode.